अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के आज इंतखाबात हो गए और अब जो पूरा सिलसिला इस वक्त चल रहा है नताइज आने का, जो ही ये नताइज मुकम्मल होंगे तो देखना होगा कि कौन सी जमात सबकत ले जाती है और हुकूमत साजी में उसका या तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो सोल किरदार भी हो सकता है, या अगर उसे ऐसी मेजॉरिटी ना मिले तो फिर ये भी देखना होगा कि कौन कौन इस हुकूमत में शामिल होगा। अलबत्ता आज की इस इंतखाबात के हवाले से आपको बताते चलें कि जिन जमातों ने हिस्सा लिया तकरीबन तमाम ही बड़ी जमातें थीं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो भरपूर मुहिम चलाई। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना डेब्यू किया गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में और उन्होंने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे। साथ साथ ऑफकोर्स जो जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान साहब की जमात वो भी थी, MWM भी थी, MQM भी थी, जमात इस्लामी भी थी। आज़ाद उम्मीदवारों की अलबत्ता आज एक बड़ी तादाद थी और देखना होगा कि इन आज़ाद उम्मीदवारों की, क्योंकि 266 का नंबर काफ़ी बड़ा है, जबकि 24 नशिस्तों पर ये इलेक्शंस आज मुनक्किद हुए हैं। सो उनमें से कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीतने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत थ्रू आउट इंतखाबी मुहिम रही और अब देखना है कि उनके भी, क्योंकि पार्टी का निशान नहीं था, आज़ाद हैसियत से ही वो एक तरह से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनकी क्या पोजीशन रहती है ये भी देखना होगा। लेकिन इस गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबी मुहिम में बड़ी बातें सामने आई और हुकूमत साजी भी बहुत कुछ अयां कर देगी। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, आप तो ज़ाहिर है इंतखाबी मुहिम में भी आपने हिस्सा लिया और बड़ी आपके जो बयानात थे उससे पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हुई, उस पर तो ज़रा बाद में आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी इस मुहिम में खदशात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये कहते नज़र आए कि पिछली मरतबा उनकी नशिस्तें छीन ली गई थीं, इस मरतबा ये नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसे किसी भी खदशे का इजहार नहीं किया। तो क्या नून लीग इस वक्त पूरी मुतमईन है कि वो काबिल कबूल भी है और इस किस्म के खदशात कम अज़ कम आपकी जमात तक अब नहीं है? जी, मुतमईन हम नताइज के हवाले से नहीं, हम अमल के हवाले से हैं। चूँकि वफाकी हुकूमत की तरफ से हिदायत भी हैं, कोशिश भी है पूरी कि इस दफ़ा के 2021 के बरक्स आज के जो इंतखाबात हैं, आपके नाज़रीन ने टीवी स्क्रीन पर देखा भी है जी। कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और इनमें अभी तक तो किसी बड़ी गड़बड़ की या नाउज़ुबिल्लाह किसी वायलेंस की या तशद्दुद की इत्तला नहीं है। तो हमारी तरफ से इत्मीनान सिर्फ इतना है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो 2021 में हमारे साथ भी हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हमें महसूस हुआ, वो नहीं हो और जीबी के अवाम जो हैं वो आज़ादी से अपना वोट कास्ट करें, अपनी राय दें। हमने पूरी कोशिश की है जितनी हो सका कि हम उनके पास जाएं, उनसे बात करें, वो एजेंडा फ्रेम करें जिसके तहत हमारे ख्याल में इंतखाबात में फैसला होना चाहिए। और एजेंडा जीबी की हद तक तो एक ही है और वो है वहाँ के अवाम के लिए सहूलियात, तरक्की और वहाँ की मईशत की बेहतरी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहती है कि कई मेहमान अदाकार भी इसमें नज़र आए। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा पलफशा खान साहिबा जो कि सेनेटर भी हैं, और यकीनन उनका जो इशारा था वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ था, जिन्होंने 2024 के आम इंतखाबात में भी आपने देखा हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान की हद तक जहाँ पर 15 उम्मीदवार उन्होंने आज मैदान में उतारे, क्या आपकी जमात एक बड़ी जमात है जैसे पीपल्स पार्टी है, आप समझते हैं कि क्योंकि उनके पास ये एज ज़रूर मौजूद है कि उनके पास वो इलेक्टेबल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आप लोगों को शिकस्त हो सकती है? जी, पहले तो हम सब जो जमहूरी जमातें हैं, हमें कोई भी जो नई जमात किसी अमल का हिस्सा बनती है, हमने तो उन्हें वेलकम करना है और हम कर रहे हैं कि वो भी आए और आकर अपनी बात करें। और उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल होगा कि जिस पार्टी का कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी मुस्लिम लीग नून का तो एक बहुत तवील अब रिकॉर्ड है, खासतौर पे 2016 से 21 में हमारी जो हुकूमत थी
کہ ہم نے GB کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام، چاہے وہ سڑکیں تھیں، یونیورسٹیاں تھیں، ہاسپٹلس تھے، دوسری کنیکٹیوٹی تھی، ہم نے اس کو بڑھاوا دیا اور اس میں وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کی خدمت کی۔ استحکام پاکستان کے پاس یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آ کے انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، شگوکو شبہات کا اظہار تو پاکستان کے ہر انتخابات کے ہر عمل پر ہو سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے اس پہ حصہ لیا ہے اور اب دیکھیے آج کے نتائج کیا آتے ہیں۔ دیکھیں 2024 میں جس طرح سے یہ پارٹی آئی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، ہر انتخابات میں ہوتا ہے نا خرم صاحب، آپ تو کیونکہ الیکشنز لڑتے آئے ہیں، کہ ایک کنگز پارٹی ضرور ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں جس طرح سے وہی 15 امیدوار، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک ماضی ہوتا ہے اس جگہ کا، اس سے قطع نظر کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر ماضی نہیں ہے اس جگہ پر تو آپ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشات ٹو مینج دی الیکشنز جس طرح سے کچھ پارٹیز کے ذریعے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کرائے گئے، وہ کم از کم ابھی موجود نہیں تھے یا ہیں؟ کہ خدشات کا منطقی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ خدشہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024 کے جو عام انتخابات پاکستان میں تھے اس میں بھی کیا گیا تھا، لیکن دیکھیے نا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے، ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو وسوسے تھے وہ 2024 کے عام انتخابات میں غلط ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے ان کی کچھ سیٹیں آئیں، لیکن وہ جو خیال تھا کہ وہ بہت بڑے کوئی کنگ میکرز بنیں گے، ان کی بہت ایک میکسیمم تعداد نہیں لیکن ایک معقول تعداد، لیکن وہ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا اس پہ خدشات سے زیادہ تو ہمیں نتائج کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی سائزبل یا ایون چند نشستیں بھی آتی ہیں تو GB کے حوالے سے جہاں صرف 24 نشستیں ہیں وہ ان کے لیے ایک کامیابی ہوگی، اور اگر انہوں نے الیکٹیبلز ڈھونڈے ہیں، یہ سارا آئی تھنک جو ایشو ہے وہ اسی بات کا ہے کہ انتخابات میں جو عوام کے ووٹ کا فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ کون سی فریمنگ ہے جس کی بیسس پہ کرتے ہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی بات کی ہے، سب وہاں موجود تھے اور انہوں نے اب نتیجہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے، اب وہ ووٹنگ تو ختم ہو گئی، کاؤنٹنگ جاری ہے، تو نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو خرم صاحب یہ مجھے بتائیے گا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات رہے گلگت بلتستان میں، آپ لوگوں کی جماعت کی جانب سے بالشمول آپ نے بھی جو انتخابی مہم میں حصہ لیا، اس میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس سے وہ ناراض بھی رہے۔ یہ آپ کے اتحادی بھی ہیں ظاہر وفاق کے اندر، ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، لیکن اس کا صاف مطلب یہ نظر آیا کہ جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی اپنی جو ہماری حلیف جماعت ہیں سینٹر میں، اور پہلے بھی PDM کی پہلی حکومت میں بھی رہے ہیں اور ہمارے بڑے وہ اچھے ساتھی ہیں، لیکن انتخابات میں ہم دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو پھر ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بات کلیئر ہے، اگر آپ کوئی بھی پاکستانی جو کراچی شہر میں گزرتا ہے اس کو بھی اس کی انفراسٹرکچر کا اندازہ ہے، جو لاہور سے گزرتا ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ ہم نے تو صرف یہ فرق ظاہر کیا عوام پہ کہ بھی ایک جماعت ہے، اس کی 18 سال سے ایک جگہ پر حکومت ہے، اس کا نتیجہ آپ کراچی کے گلیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پہلے 10 سال حکومت رہی، پھر بیچ میں 5 سال کی بریک آئی، اب دوبارہ حکومت آئی ہے، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PTI کی 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اس کا نتیجہ بھی پشاور کی سڑکوں پر عیاں ہے۔ مجھے اس پہ کوئی سیاسی بیان نہیں دینا، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی آنکھیں انہیں بتا رہی ہیں کہ کس قسم کی ترقی ہوئی۔ اچھا تو لیکن کئی جگہ پہ پیپلز پارٹی اس طرح ناراض ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ گھٹیا زبان کا استعمال کیا گیا، باوجود اس کے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ بجٹ میں انہیں ہماری ضرورت ہے اور وہ آئیں گے، ابھی تو وہ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن پھر آ کر ہمیں گلے لگا لیں گے۔ جی ہم نے گلے لگانا ہے۔ دیکھیے یہ جو 2006 کا میثاق جمہوریت ہے اس کا یہ سبق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا، جس طرح کا یہ نظریہ PTI لے کر آئی ہے۔ تو وفاق میں ہم ایک فرق مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں چونکہ مقابلہ تھا اور سیاسی مقابلے میں تند و تیز باتیں بھی ہوتی ہیں، میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ان کو یہ شکایت ہے تو شکایت تو مسلم لیگ نون کو بھی ہے
کہ چیئرمین صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی اتنی مناسب نہیں تھی، لیکن یہ حصہ ہے سیاست کا. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی ہے، ہم نے اپنی بات کی ہے، اپنا ایجنڈا دیا ہے صحیح. اور فیصلہ آج آ جائے گا. اچھا، اب گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ بہت سے مسائل ہیں جن کا کہ ذکر آپ سب لوگوں نے انتخابی مہم میں کیا. جیسے آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے جس جماعت نے جو فریمنگ کی ہے اسی پر آج کے نتائج مبنی ہوں گے. لیکن لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی ایم کی حکومت میں بھی آپ لوگ ساتھ تھے، اس کے بعد 2024 کے بعد بھی وفاق میں آپ کی حکومت ہے، لیکن اب تک گلگت بلتستان کی جو ترقی ہے اس کے حوالے سے وہ بات نہیں کی گئی. مطلب کسی نے روکا نہیں تھا. بڑا عجیب لگا کہ اب جا کر سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں سڑکیں یہاں ہی تک ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، مواصلات نہیں ہیں، کمیونیکیشنز جو اتنی پرابلمٹک ہیں، کلائمیٹ چینج سے وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ you can't have an infrastructure which is climate blind. So اب وفاق کے پاس اگر آپ لوگوں کی جماعت جیت جاتی ہے تو پھر یہ پرفارمنس کے وہ پیسے، وہ جو ریسورسز ہیں وہ کیا موجود ہیں؟ جی یہی تو فیصلہ ہے. دیکھیے اس وقت جو خیبر پختونخوا کی اپنی جو ریونیو جنریشن ہے غالباً 3.5 ارب روپے ہے، اور اس کے بعد 20 ارب روپے کا پبلک سیکٹر جو گرانٹ وفاق سے جاتی ہے. اب وہاں چونکہ بھائی دشوار گزار علاقہ ہے، تو ایک پروجیکٹ ہی جو ہے وہ غالباً ایک بڑا ذرا سا بھی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا پی ایس ٹی پی کنزیوم کر سکتا ہے. تو اس میں بڑی اسٹرکٹ پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور کابینہ نے منظور کیا ہے. جو ایک ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ 12 مہینے کی ایک ریلائبل ان کو سڑک چاہیے جہاں سے تجارت بھی ہو سکے اور ٹورزم بھی ہو سکے. انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم ناران سے چلاس تک سڑک پر آئیں گے، جس کا ایک حصہ جو ہے 3.5 سے 13 کلومیٹر جو ہے وہ ٹنل پر مبنی ہوگا، تاکہ یہ پھر آل ویدر ایکسس جی بی کی ایکسس کبھی بند نہ ہو. اسی طرح جو دوسرا ایشو ہے جو میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں میں کہ سردیوں میں خاص طور پہ ان کے پاس چونکہ پانی کم ہو جاتا ہے تو بجلی کی سخت کمی ہے. اس کا ہمیں بہرحال ایک انتظام کرنا ہے کہ کیونکہ مینلی تو وہاں پانی سے ہی بجلی بننی اگر لوکلی بنانی ہے. تو جب پانی نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے. اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ 2 ایشوز جو تھے آل ویدر ایکسس اور بجلی، یہ مین ان کا. اور تیسرا آف کورس ان کا یہ ہے کہ بھی وہاں اب نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھے لکھے ہیں، مرد و خواتین، تو لہذا ان کو کس طرح ہم بہتر روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں. اور اب اگر جو ہم نے کوشش کی تھی 16 سے 21 کے دوران اپنی حکومت میں بڑا میسو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا، خاص طور پہ جو گلگت سکردو روڈ ہے اور نلتر روڈ ہے اور بہت ساری دوسری سڑکیں بنی تھی. گلگت میں یونیورسٹی بنی، بڑا ہسپتال بنا، ایک کینسر کا ہاسپٹل بھی جو جنم ہاسپٹل ہوتا ہے وہ بھی بنا. لیکن بہرحال ہمیشہ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی ضرورتیں ہیں، اور یہی مسلم لیگ نون کا جو مین نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ آئندہ بھی وہی کر کے دکھائیں گے جنہوں نے پہلے کر کے دکھایا. اچھا خرم صاحب، لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو لائک یور کامنٹ آن یہ جو ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کے لیے مسائل ہیں. پچھلی مرتبہ بھی ایک پوری کمیٹی تشکیل ہوئی تھی جنہوں نے جا کے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی سے بات کی تھی. وہاں بھی اب انتخابات ہونے کو ہیں. اب یہ معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر نظر آ رہا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جن سے وفاق نے جا کے بات کی تھی آج انہی کو کلعدم قرار دے دیا. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو وہ صحیح لگ رہے تھے تبھی آپ نے ان کو ساتھ بٹھا کر بات کی، اور آج آپ کو وہ اتنے غلط لگ رہے ہیں کہ ان کو بین ہی کر دیا گیا ہے. یہ پہلی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے کہ مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے ان سے بات کی جائے. میرے تو خیال میں وفاق نے بہت زیادہ ان کو کنسیشنز دیں جو پہلے کی مذاکرات تھے. لیکن اگر ان کا یہ اصرار ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں یا پرتشدد احتجاج کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی تو 21ویں صدی کے پاکستان میں اجازت نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. جہاں ہمیں افغانستان سے اتنی بڑی دہشت گردی کا سامنا ہے، بلوچستان میں ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے. تو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھیے سیاست اس چیز کا نام ہے کہ
رائے کو منظم کرنا ہے آرگنائزڈ اوپینین. تو اگر وہ تو آئے انتخابات لڑے نا جی. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم بند کر دیں گے اور اگر ہماری مرضی کے مطابق ترمیم نہ ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے. وہ تو احتجاج کا کہہ رہے ہیں نا خرم دستگیر صاحب. احتجاج کرنا کہاں سے دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا؟ جی نہیں, وہ احتجاج نہیں. ان کا جو احتجاج جو ہے وہ تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا. اور ہماری تو یہی خواہش تھی کہ وہ الیکشن لڑے اور اگر اللہ تعالیٰ یا کشمیر کے عوام جو ہے اتنی میجورٹی دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے اس ایجنڈے پہ کہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے تو بسم اللہ. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ جب آپ کے پاس دیکھیے ایک سیاسی مقصد ہے, اس کو اس وقت جب کہ انتخابات قریب ہیں اس کو حاصل کرنے کا اصل جمہوری اور پائیدار طریقہ انتخابات میں حصہ لینا ہے. اور وہاں پھر عوام یہ دیکھیں نا, یہ کوشش یہ ہے کہ عوام کے پاس نہ جائے جائے لیکن احتجاج کے ذریعے جس میں تشدد بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اپنا کوئی مقصد حل کیا جائے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو احمد بلال محبوب صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلڈیٹ کے, ان سے پوچھیں گے کہ جو اب تک کا انتخابی عمل انہیں نظر آیا اس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کیسا پایا.